चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वहाँ से शुरू करते हैं। हम एक स्टोरी सुना रहे हैं मुसलमानों की तारीख़ की। तो मुसलमान यहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात शुरू हुई, फिर खुलफाए राशिदीन आ गए, उम्वी आ गए, उम्वी कोई 150-200 साल रहे, उनका भी वो कैरेक्टर वो नहीं रहा। उमर बिन अजीज़ जैसा बहुत बड़ा बंदा आ गया जिसने 2 साल में बिल्कुल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे सबको ले आया। फिर आस्ता आस्ता लोग ख़राब हो गए, हो जाते हैं जब पैसा आ जाता है और आपका कैरेक्टर ख़राब हो जाता है। फिर कौन आ गए? अब्बासी की स्टोरी भी आपको सुनाई थी, किस तरह उन्होंने फिर उम्वियों को ख़त्म किया। 80 शहजादे तो एक ही दफ़ा बुला के कड़िंच और उनके लाशों के ऊपर लंच किया था उन्होंने। उनमें से एक शहजादा बच गया था जो भाग के बच गया था। 3 भागे थे और 2 तो उन्होंने दरिया से पकड़ ली, एक ने दरिया में छलांग लगा दी। वो एक शहजादा अब्दुर्रहमान इधर स्पेन में गया, उसने हुकूमत की। उस दौरान में अब्बासियों के दौर में जो बड़े बड़े बंदे आए हैं वो इमाम गज़ाली हैं, अल अशरी हैं। दुनिया भर का जो नॉलेज ग्रीक से, चाइना से, इंडिया से जो इकट्ठा हुआ है वो इस दौर में हुआ है। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम इस दौर में बना है। निज़ामुल मुल्क जैसा एडमिनिस्ट्रेटर और दुनिया के सिस्टम बनाने वाला, रेवेन्यू सिस्टम, तकसीम कैसे होनी है, सड़कें कैसे बननी हैं, टैक्स कैसे इकट्ठा होना है, लोगों की तालीम क्या होनी है, निज़ामुल मुल्क से बड़ा कोई बंदा नहीं आया। तो ये सारे लोग उस दौरान में आए। ठीक है, यूरोप वाले उठ गए थे। ठीक है, आस्ता आस्ता वो भी जाग गए थे ना। यूरोप वाले तो मतलब बिल्कुल ही वो रहते थे जानवरों के लेवल पे। क्रूसेड शुरू हो गए। ठीक है, क्रूसेड जब शुरू हो गए तो क्रूसेड से बचाने वाले लोग भी फिर आए। सलादीन का सुना हुआ ना, सलादीन का सुना हुआ है, वो यरूशलेम पे उसने कब्ज़ा किया। गज़ाली ने उस दौरान में अल अशरी आए, मोतज़िला आए। तो फ़िक़्ह सारा जब इस्लाम आया ना इन कॉन्टेक्ट विद ऑल दोज अदर कल्चर्स, तो फिर जो नया एक सिस्टम आना था नॉलेज का, थिंकिंग का, लीगल का, वो उसको फ़िक़्ह कहते हैं। तो फ़िक़्ह उस दौर में आया। ठीक है, उसके बाद फिर मुसलमानों के हालात ऐसे ख़राब हो गए तो फिर हमने ये बात की कि इनको किसने रगड़ दिया? मंगोल्स ने, और बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। सारे शहरों को तबाह कर दिया। 10-10 लाख बंदे ऐसे सड़कों पे मार दिए, तो कुछ भी नहीं बचा। तो एक टीम, एक बादशाह जो फोर्ट को संभाले हुए था वो था बैबरस। आपने यह कि सड़क है कि G13 में कहीं है बैबरस रोड, तो बैबरस वाज दैट पर्सन हु वाज होल्डिंग द फोर्ट। लास्ट बच के बाकी सब बिल्कुल तबाह हो गया। लाइब्रेरी सारी, करोड़ों किताबें या लाखों किताबें दरियापुर, एक सिर्फ बगदाद में 700 मस्जिदें उन्होंने आग लगा दी थी, कुछ नहीं बचा था। तो ये बात हो गई। फिर वो स्लेव डायनास्टीज, वो वहाँ से जो लोग थे स्लेव्स, मुसलमान जो इस इलाके में रहते थे, वो इतने ज़बरदस्त थे कि वो सब की फ़ौजों में उनकी ज़रूरत थी, उन जैसे लोग नहीं मिलते थे। तो वो स्लेव डायनास्टी बनी। उसी स्लेव डायनास्टी से हमने बात रज़िया सुल्ताना जैसी और शुजाअत अद-दर जैसी ख़वातीन भी पैदा हुई, लेकिन उन स्लेव डायनास्टी ने फिर एक दफ़ा फोर्ट संभाला। लेकिन अब वो उसके बाद आ गया इब्न बतूता का नाम सुना हुआ ना। इब्न बतूता कहता है कि वो 6-7 जगह पे जो दुनिया भर में बादशाह थे, मैं सबसे मिला हूँ। उसकी किताब है रहला। तो एक बंदे ने, तैमूर ने, टेमरलेन, इससे बड़ा जर्नैल इंसानों ने नहीं देखा। सब बादशाहों को उसने रेज कर दिया। पूरी दुनिया में एक ही बंदा था। ठीक, चाइना वाले रह गए। वो जब फारिग हुआ तो कहता हूँ मैं चाइना जानना। चाइना जा रहा था, रास्ते में फौत हो गया। सो दैट वाज हाउ द टेमरलेन वाज। मुसलमान था। ठीक है, वो उस तरह की मतलब औरतों बच्चों को बचाता था, बादशाहों को। टेमरलेन की हुकूमत आ गई। फिर जो उन कतरों से, उन किस्म का आप जा कह लें कि पूरी हर चीज़ डेवस्टेशन से जो फिर कतरे इकट्ठे करके जिन्होंने किया कंबाइन, वो थे ऑटोमन्स। आज मुसलमान दुनिया में जहाँ पे भी हैं वो उन 3 कल्चर्स में से हैं। ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में ऑटोमन्स का कल्चर है, या दिल्ली के मुग़लों की सल्तनत का कल्चर है, और या ईरान के सफ़वियों का कल्चर है। इस वक्त के मुसलमान इन तीनों में से एक हैं। सो वो तीनों हुकूमतें फिर बनी, बट ओवरऑल जो थे सबसे बड़े वो क्या थे? ऑटोमन्स। ठीक है, उनको सब खलीफा मानते थे, सुल्तान मानते थे ऑफ द ओवरऑल। यूरोप उठ चुका था। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे जो सबसे बड़े बंदे थे वो आपको पता होना चाहिए। नेवीज़ पहले पुर्तगाल और स्पेन की थी, बाद में डच नेवी आ गई, लेकिन बाद में फिर जो नेवी दुनिया भर में छा गई वो कौन सी थी? इंग्लैंड की। इसी वजह से हम आजकल भी नेवी के हिसाब से टाइम दुनिया का नापते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम, उसके हिसाब से। तो सुलेमान द मैग्निफिसेंट का नाम आपने सुना हुआ। यहाँ पे हम पहुँचे थे। सुलेमान इतना बड़ा बादशाह, जैसे आप उमर बिन अब्दुल अजीज़, वो निज़ामुल मुल्क, तो सुलेमान द मैग्निफिसेंट इतना बड़ा था कि उसको, उसकी टक्कर का कोई बंदा नहीं था।
اس کا باپ بھی مراد اور تو یہ لوگ اس زمانے میں انہوں نے نیوی بھی بنائی تھی، اور ان کے یہ جو ہیں خیر الدین اور پیری رائس یہ دنیا کے سب سے بڑے ایڈمرل تھے. دنیا میں اتنے بڑے ایڈمرل نہیں تھے. نیوی کے رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے کیے ہیں. اور اس سے پہلے چائنا کی ہم بات کر رہے تھے 1400 میں جو دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی وہ چائنا کے مسلمانوں کی تھی. مسلمان کمانڈر تھا ہوانگ ہی 1400 میں. ٹھیک، تو یہ نیوی بھی بن گئی تھی لیکن نیوی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. یہاں پہ بھی ہم پہنچ گئے. یہاں پہ انڈیا میں مغلز آ گئے. مغلز کا سب سے پہلا بندہ کون سا تھا؟ بابر. بابر تیموری شہزادہ تھا. ٹھیک ہے، تیمور کے وہاں پہ جیسے ہوتا ہے کہ بادشاہ کے جانے کے بعد پھر آپس میں ان کی ہوتی ہیں لڑائیاں، تو وہ تیمور فرغانہ سے باہر آ گیا، اس کو بھاگنا پڑا، افغانستان میں آ گیا، یہاں چھپتا پھرا. پھر جب انڈیا میں آیا تو انڈیا میں اس نے اپنی حکومت بنا لی. وہ خون تھا نا، وہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو بابر یہ لوگ اتنے بہادری اور جرت میں اور گھوڑے چلانے میں اور پڑھنے میں اتنے زبردست. ایک کتاب لکھی ہے بابر نامہ، رائٹ. گھوڑے چلانے میں ایسے تھے کہ یہ جو ہمارے دریا ہیں نا بڑے سے بڑے انڈس، یہ تو وہ ویسے ہی کراس کر جاتے تھے، چھلانگ لگا دیتے کراس کر جاتے تھے اس زمانے. اور بابر اور اللہ تعالیٰ تعلق بھی تھا، مطلب کتابیں بھی پڑھتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے. مطلب اس کا بیٹا ہمایوں تھا. ہمایوں جب فوت ہو رہا تھا، ہمایوں بیمار ہو گیا اور بابر کو ہوا کہ یار بعد میں مطلب اس نے میرا جانشین بننا تھا، تو یہ تو بالکل ہی فوت ہو رہا ہے. ینگ بھی تھا، بچہ تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں می بی 13-14، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور. بٹ بابر نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اس کے گرد 7 چکر لگائے اور دعا یہ مانگی کہ یا اللہ یہ ایک بخار مجھے ہو جائے، اس کو بچا لے، آگے سلطنت چلتی رہے گی مسلمان کی. ایگزیکٹلی ایسے ہوا. 7ویں چکر کے بعد بابر بیمار فوت ہو گیا، بچہ بچ گیا. تعلق تھا نا، مطلب کچھ اندر کیریکٹر تھا، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے. پھر اس کے اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ہمایوں کے بعد کون بادشاہ ہے؟ اکبر. اکبر سے بڑا پھر جیسے کہتے ہیں بہت بڑے لوگ جو جن کی اتنی ہوتی ہے سخاوت اور وہ کہ ٹالرنس کسی نے سیکھنی ہے نا، تو جیسے اشوکا آیا ہے نا، تو یا پھر وہ لوگ آئے ہیں یا میگنیفیسنٹ آئے ہیں، پھر اکبر آیا ہے. اکبر کے دور میں واقعی ہر ایشو پہ، ہر فلسفے پہ، ہندوازم پہ بھی، کرسچینٹی پہ بھی، گریک پہ بھی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی تھی. اور اکبر کے دور میں سڑکوں پہ پوری سلطنت میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی حکومت تھی، بھکاری کوئی نہیں ہوتا تھا. ریونیو سسٹم جو آج ہمارے ہیں نا، یہ کھاتا ہے، یہ خاتونی ہے، یہ پٹواری ہے، یہ وراثت ہونی ہے، یہ زمین تقسیم ہونی ہے، یہ سڑکیں ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ ایک ہی بندے نے بنایا. یہ ادھر نظام الملک نے بنایا تھا اور ادھر راجہ ٹوڈر مل نے بنایا تھا. راجہ ٹوڈر مل انہیں کے تانسین جیسے لوگ میوزک میں تھے. جے پور جیسے شہر بنا دیے جو دنیا میں 4 مختلف جگہ پہ ان کی اسٹرانومی کی وجہ سے کیلنڈر مینٹین کرتے تھے. بگ پیپل. اکبر سے آگے کون آیا؟ جہانگیر. ٹھیک. اور وہ لوگ اکبر کو ہم، حالانکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں وہ دین، اور وہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے کہا کہ نہیں میں تو ہندوؤں سے بھی شادی کر سکتا ہوں. اسٹرکٹلی اسلام میں ہندوؤں سے شادی کرنا الاؤڈ نہیں تھا. تو پھر ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہے. تو اس دوران میں کون جو بڑا بندہ آئے وہ تھے شیخ احمد سرہندی، مجدد الافسانی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں. ایکچولی جہانگیر اس کی ایک ہندو بیوی سے ہی تھا، جودھا بائی سے. لیکن جہانگیر بھی جب پیٹ میں تھا تو اکبر بھی وہاں پہ جو چشتی ہوتے تھے بزرگ، ان کے درباروں میں اور ان کے گھروں میں ہر سال پاؤں سے جوتی اتار کے جاتے تھے. ٹھیک. تو ان کو 4 مہینے 6 مہینے کے لیے ادھر ہی بھیج دیا تھا سلیم چشتی کے رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ. ٹھیک کہ ادھر ہی رہو اور تاکہ تمہارے اندر وہ روحانیت آئے. پھر وہ جہانگیر پیدا ہوا. جہانگیر کی ملکہ کا آپ کو نام یاد ہے نا؟ نور جہاں. نور جہاں ویسے تو ادھر سے آئی تھیں ایران سے، لیکن اتنی بڑی شخصیت تھیں کہ وہ وہاں کی شہزادیاں ان کے سامنے کوئی تھیں ہی نہیں تھی. شی بیکیم ملکہ. ٹھیک ہے. تو میں جب چھوٹا تھا نا تو مجھے ماں یہ بتاتی ہوتی تھی کہ جہانگیر جو تھا جب فیصلہ کرتا تھا تو اصل میں پیچھے نور جہاں بیٹھی ہوتی تھی. اینڈ دیٹ واز ٹرو. نور جہاں کے ساتھ گھوڑا دوڑانا اور اس کے ساتھ شکار کرنا وہاں کے جرنیلوں کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی. شرط بھی لگا لیتی تھی، چلو یہ ہرن آ رہا ہے کر کے دکھاؤ، تو کہتے میں کر کے دکھاتا. بس جرت تھی نا، لوگ تھے. تو پھر مسلمانوں کا جو لاسٹ فورٹ ٹوٹا ہے وہ 1707 میں نے اس لیے یہاں پہ بنایا. ٹھیک. اورنگزیب عالمگیر کے بعد پھر سینٹرل حکومت کوئی نہیں رہی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ پھر انگریزوں نے پہلے بنگال لوٹا. ٹھیک ہے. بنگال سے انگریزوں نے 2 بلین لوٹا. پھر نظام تو بک گیا تھا. ٹیپو سلطان، یہ بات ٹیپو سلطان پہ ساری قسط ہماری ہو چکی ہے. ٹھیک. اب ادھر تو ہمارے انڈیا میں
اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ملک تھے وہ آہستہ آہستہ یورپی طاقتوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک. بالکن وارز آپ کی کتابوں میں اس لیے نہیں لکھتے کہ ہماری کتابیں تو وہی آکسفورڈ کیمبرج لکھتے ہیں نا. بالکن وارز ہوئی اس طرح تھیں کہ ان سب کو نے یہ طے کر لیا کہ یار اب مسلمانوں کو توڑنا ہے, ان کی سینٹرلزم, ان کی وہ جو اجتماعیت ہے اس کو ختم کیا جائے. تو وہ ایک ایک ملک پہ رشیا, جرمنی, فرانس, انگلینڈ, ڈچ, پورٹوگیز, ہنگری, بالکل انہوں نے تباہی کر دی. آپ ابھی ہم جب CSS کر رہے تھے تو اس وقت دنیا میں سب سے لوگ مارے جا رہے تھے وہ بوسنیا کے مسلمان تھے. یہ 100 سال سے مارے جا رہے ہیں, اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا بالکن وارز. ٹھیک. تو مصیبتیں پڑ گئی پھر. تو اسی طرح کریمین وار آپ پڑھیں گے سنیں گے جس میں سارے. پھر یورپ میں چونکہ بینک شینک بن گئے تو پھر آٹومنز کو بھی ان وار لڑنے کے لیے قرضے بھی لینے پڑے. ٹھیک. ان کے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو گئے, انہوں نے نیوی نہیں بنائی تھی. تو انڈیا تو آپ کو سمجھ آ گئی تباہ ہو گئی, لیکن سارے مسلمانوں کے جو تھے ایک سیمبلنس کی وجہ سے آٹومن تھے. تو آٹومن بھی 1920 میں سم تھنگ میں لاسٹ. مسلمان مدینہ میں تھے, دے شفٹڈ ٹو ڈمیسکس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ تو کوفہ میں شفٹ ہو گئے. کوفہ باز دا کنفلوئنس, کوفہ ادھر ہے دس اینڈ دس کے درمیان میں کر کے. تو دین بغداد, ڈماسکس میں چلے گئے معاویہ اموی رضی اللہ عنہ جو تھے بغداد میں, پھر کائرو میں, پھر استنبول میں آخری آٹومنز تھے. تو آٹومنز ور دا موسٹ لیونگ ڈائناسٹی آن دا پلانٹ, 600 ایئرس پلس, کوئی بھی نہیں رہا. ٹھیک. تو یہ ہو گیا. اب ان کا یہ حال ہو گیا. اور اس دوران میں بڑے بڑے لوگ آئے جو آپ کو پتہ ہی ہیں سارے, مطلب انڈیا پاکستان کی ہسٹری کے تو آپ سنتے رہتے ہیں نا. یہاں پہ جو سب سے بڑے بندہ اقبال ہے. اقبال نے ساری فلاسفی کہاں سے لی ہے؟ شاہ ولی اللہ, انہوں نے مجدد الافسانی, انہوں نے ایونچولی جا کے آپ کو شاہ عبد القادر جیلانی جن کو ہم کیا کہتے ہیں وہ 11ویں والے پیر, اور ہم نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی, ہم نام سنا ہوا ہے, لیکن دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جن کے دل دھڑکتے نہ ہوں ان کے لیے. اتنے بڑے لوگ تھے وہ, اس زمانے میں صوفی پیدا ہوئے. تو یہ ہو گیا. وہابی بھی آئے. ٹھیک ہے نا. جب وہ ایک طرف جھک جائیں لوگ تو پھر دوسری طرف سے بھی آ جاتے ہیں نا. مطلب ایک طرف لوگوں نے نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں اور بس مطلب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو پھر دوسری طرف وہابی. لارنس آف اریبیا کا نام سنا ہوگا. لارنس آف اریبیا ایک بندہ تھا جو انگلینڈ والوں نے ادھر ایک انسٹال کیا ہوا تھا کہ وہ ٹرکس, آٹومنز اور عربز کے درمیان لڑائیاں کرے. تو وہ سازشیں کرواتا تھا, ان کو کہتا تھا وہ یہ کر رہے ہیں, ان کو کہتا تھا وہ یہ کر رہے ہیں. آپ اس کے لیے وہ کتاب پڑھیں گے روڈ ٹو مکہ. تو روڈ ٹو مکہ میں محمد اسد لکھتے ہیں جو اس زمانے میں کچھ ہو رہا تھا, بیکاز ہی واز اس وقت وہ تھے برلنر اور ان نیوز ایجنسیز میں. تو اس نے وہ سارے واقعات لکھے ہیں. تو ورلڈ وار 1 میں پھر سارے مسلمانوں کے ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک. تو لارنس آف اریبیا اسی قسم کا وہ تھا, سازشی تھا, اور مطلب واز انسٹال فار دا پرپز. اور پھر بعد میں لندن میں کسی موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا. تو یہ بات ہوئی. تو یہاں پہ تو بالکن وارز اور وہابیز جو تھے وہ انہوں نے وہ 1920s فلانا سم تھنگ میں ادھر آئے. تو انہوں نے ذرا اپنا ورژن ذرا اسٹرکٹ قسم کا وہ جو تھا جس میں تھوڑی سی محبت کی کمی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. دوسری طرف صوفی ہے نا. تو انہوں نے سارے اور اچھے کام کیے, مطلب قرآن کی ترویج اور سارے کو. لیکن جو وہاں پہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ تھا, جو اچھی عبادت جگہ تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تھیں, وہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تک وہ ساری چیزیں تو عمر بن عبدالعزیز نے اکٹھی کی تھی پوری دنیا سے. اور اب بھی آج آپ کو روڑی میں کوئی بال ملتا ہے یا کوئی عثمانیوں کے پاس ملتا ہے تو اس زمانے میں اس نے اکٹھا کیا تھا. ہی واز دا پوائنٹ, ہی ریئلی لو. تو وہابیوں نے سارے حضرت خدیجہ کا 1926 میں دیکھ بہت خوبصورت مقبرہ تھا. اب حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے وہاں پہ ٹوائلٹ ہے. ٹھیک. ان کو اتنی اس طرح قدر نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے پہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے شور مچایا تھا اور کائنڈ آف ان سے نیگوشیٹ کیا تھا, اور ان کو ایک ایڈوکیسی اور ملنا پڑا تھا کہ انہیں تو اس کو بھی ریز کر رہے تھے. They were going to raise the prophets. ٹھیک. تو وہ بھی آئے, بچ گئے, مطلب سارا کچھ ہو گیا. تو پھر یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر آخر میں محمد علی جوہر اور فیملی نے یہ ساری چیزیں مسدس حال ہی پڑھے اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں, شکوہ جواب شکوہ میں بھی نظر آتی ہیں, طلوع اسلام پڑھے اس میں نظر آتی ہیں. تو پھر ورلڈ وار 1 میں تو سب کچھ بریک ڈاؤن ہو گیا, تیل نکل آیا یہ 1910 میں تیل. اب آپ دیکھیں نا, اس کے بعد پھر نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کبھی مسلمان واپس آئیں گے. مطلب اس بندے نے جس 1917 میں جب انہوں نے واپس قبضہ کیا یروشلم پہ,
تو ایلن بی نے باقی ایسے ٹھڈا مارا ہے صلاح الدین کی قبر پہ. صلاح الدین جو جس نے سیلڈین ویئر آر یو ناؤ قومیں اتنی دیر تک یاد رکھتی ہیں. امیجن 1200 1187 13 14 15 16 17 19 ابھی تک وہ دکھ نہیں گیا. رائٹ. مہدی سوڈانی جو ان کے خلاف لڑتے رہے, ان کو ہمارے ان اسکالر کو قبروں سے نکالا ہے, قبروں سے نکال کے ان کو ان کی ہڈیاں سڑکوں پہ ٹنگی کہ ناؤ وی ہیو کم بیک, واٹ کین یو ڈو. اس لیے اسلام میں نہیں کہتا کہ زندہ رہو بھائی, دیکھ دیکھ کے رہو, اور اپنے دوستوں دشمنوں کا آپ کو پتہ ہو, دلی دوستی نہیں کر سکتے. رائٹ. تو اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا بھائی سارے یہ اقبال کا میسج آج بھی اسپیس آ گئی نا, اسپیس ایج. ناسا آ گیا, ناسا سے پہلے ایکچولی تو ماسکو آ گیا تھا. ماسکو نے تو 2 مہینے میں جو سپوٹنک کیے تو بالکل دے کیم ڈاؤن ٹو گو واٹس ہیپنگ. تو پھر انہوں نے روس کو توڑا, اس میں ہم نے بھی ان کا کافی ساتھ دیا. پھر ہیومن جینوم پروجیکٹ آ گیا, کیونکہ ہم نے جب بایولوجی میں وہ بنا لی مائکروسکوپ, کون سی الیکٹران مائکروسکوپ, تو بایولوجی تب آگے ہیومن ایکس رے کرسٹلوگرافی پر, انٹرنیٹ آ گیا, اے آئی آ گیا, اور آج دنیا میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ہیومن برین پروجیکٹ. لیکن اس پروجیکٹ میں ہمارے کتنا حصہ ہے مسلمانوں کا؟ مسلمان دنیا میں ہر 5واں بندہ مسلمان ہے. رائٹ. اینڈ مسلمانوں کے 59 کنٹریز ہیں جس میں ہم میجورٹی میں ہیں, لیکن ہماری ایجوکیشن نہیں ہے, ہم وہ ٹریڈ ڈیل نہیں کرتے. کیا ہمارا سی پیک اس طرح کی ٹریڈ ڈیل ہے؟ ڈیلز ویکر پوزیشن سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو اپنا پتہ تو ہونا چاہیے کہ واٹ آئی نیڈ. ٹھیک. ہم کیا اس قسم کے بندے تیار کر رہے ہیں جو بکے نا؟ جب تک ہم انٹرنلی کنیکٹڈ نہیں ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں, اور ہمارا ڈیفینس اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ دفاع کر سکے, وہ ڈیفینس تب ہوگا جو انٹرنلی ڈیفینس ہوگا. انٹرنل تب ہوگا جب ہمارا کیریکٹر اور اسپریچولیٹی ہوگی. تو دیٹس واٹ ایجوکیشن سسٹم از فار. لیکن یہ چیزیں چونکہ اسکولوں میں بتائی نہیں جاتی, اور بتائی نہیں جاتی سو بچہ شکست خوردہ پہلے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ویسے ہی کوئی پتہ نہیں کوئی بہت ہی گھٹیا سی قوم کا حصہ ہوں جس کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اس وقت کوئی ویلیو نہیں ہے, بیکاز وی ہیو میڈ آر لیس. ویلیو تو خود بنانی ہوتی ہے. قرآن میں ہے نا, سورہ حشر سے علامہ اقبال نے لیا ہے نا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ انصاہم, کیا ہے وہ کہ مجھے نہ بھول جانا. سورہ حشر 19, مجھے نہ بھول جانا, میں تم کو ایسے بنا دوں گی تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. تو وی مسلمس ہیو ٹو ریوائیو آور سیلف. جس قوم کو اپنی ہسٹری نہیں پتہ, دے ڈونٹ ایگزسٹ. نشہد اللہ الہ